बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने कश्मीर की सूरत हाल, बिलखसूस सहाफ़ी और जो हमारे सियासी तबकात हैं उस हवाले से गुफ्तगू की थी। इस वीडियो के अंदर हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एक बड़ी जंग जो है उसके ऊपर बात करनी है। उसामा साहब, पाकिस्तान ने 2 रोज कबल फतेह 4 का कामयाब तजर्बा किया था। दूर तक मार करने वाला ये मिसाइल है और पाकिस्तान के बारे में ज़ाहिर है कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जुबान ज़द आम रहा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई कि पाकिस्तान चाहे तो वो भारत का जो भारत की जो दुम है यहाँ से चेन्नई, तो वहां भी हिट कर सकता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को। उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पाकिस्तान जो है उसकी सूरत हाल, उसकी पोजीशन काफी मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान दुनिया भर के अखबारात की शाह सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान की जो क्यादत है उसकी भी आलमी जो रहनुमा है उनके साथ मुलाकातें, अब वो भी ज़ाहिर है हाल ही की बात है। ये सारी चीजें अपनी जगह पे। मोदी जो है, शिकस्त खुर्दा मोदी, वो अब किसी जगह जाके मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। यूएनजीए की बात कर लें, वहां भी नहीं गया। फिर भारत के ऊपर दुनिया भर से तनकीद भी होती रही। ये सारा कुछ चल रहा था, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो भारत के वजीर दफा हैं राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है और बिलखसूस ये बयान आजाद कश्मीर के हवाले से या मकबूजा कश्मीर के हवाले से नहीं है। ये कोई वागा और तारीख का मामला नहीं है, बल्कि एक नया मुद्दा है। ये नया मुद्दा सरक्रीक के हवाले से है, यानी पाकिस्तान का सूबा सिंध और भारतीय सूबा गुजरात के दरमियान का जो इलाका है, जो एक वो महाज है, बड़ा अहम महाज है, उस हवाले से उसने बयान दिया है राजनाथ सिंह ने। उसने दौरा भी किया, वहां फौजियों के साथ जाके खाना भी खाया, मशकों के अंदर शमूलियत की बातें भी हो रही हैं। उसने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमाकत की तो तारीख और जोग्राफिया दोनों बदल जाएंगे। अब मतलब ठीक है, अच्छा बयान है कि तारीख भी बदल जाएगी और जोग्राफिया भी बदल जाएगा। अब मुझे ये इसमें इसी के अंदर एक चीज भी है कि जब वो कहते हैं कि तारीख बदल जाएगी, तो कौन सी तारीख है जो वो बदलना चाहते हैं जारियत के जरिए? क्या ऐसा हुआ था भारत के साथ और राजनाथ सिंह के मुल्क के साथ जिसको वो कह रहा है कि तारीख बदल जाएगी? जोग्राफिया बदलने की बातें उसने की, उसने ये धमकी दी है। कैसे इसको देख रहे हैं आप इस मामले को? सरहदी तनाजा जो है ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन इस तरह धमकी दे देना और इस तरह की बात करना, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ भारत के साथ हाल ही में मई के अंदर जब उसने पाकिस्तान पे एक हमला किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बचपन में हम कहते होते थे जब कोई गाली देता है वो कहते थे जो कहता है वही होता है। ये वैसे ही मामला है कि वो बेसिकली बता रहे हैं कि तारीख और जोग्राफिया बदलने जा रहा है, लेकिन बस वो क्या कहते हैं, वो मोर को अपने पाँव नजर नहीं आते। तो ये मसला ये है कि उनको अपने अपने इंडिया के सारे हिस्से बखिए होते नजर नहीं आ रहे, उनको सारी उनका फोकस पाकिस्तान है। और बल्कि मुझे ये लगता है कि इंडियन मीडिया ने को जैसे मतलब बलूचिस्तान अपना सूबा लगता है और बाकी जो उनके अपने लद्दाख, मणिपुर, गुजरात और पूरे इतने सूबों में जितनी बदहाली और जितने कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो रिपोर्ट नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि शायद अभी उनके मीडिया के लिए भी ये सबक आने वाला है, उनको भी ये सबक मिलने वाला है कि गवर्नमेंट लाइन टोज करके कोई भी मीडिया ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, जो कि इंडियन मीडिया ने अभी पिछली जंग में भी शो किया। जबकि आप देखें पाकिस्तान ने कभी भी लद्दाख से हो या इनका मणिपुर या कोई और ऐसे एरियाज ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड की एयर टाइम से ज़्यादा कभी वेस्ट नहीं किया इस पे। लेकिन आप अगर बलूचिस्तान पे या बीएलए की स्पोर्ट में इनकी चैनल्स को देखें तो ऐसा लगता है कि ये इनका कोई और काम ही नहीं है जैसे, और बड़े कोई ये इंसानी चैंपियन बन गए हैं। तो बहरहाल वो जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि पन्नू आकिल बेसिकली इस दफ़ा आपकी जो पॉइंट होगा जहाँ से अगर एंटर हुआ जाए उस सारी से, वो सारा जो डेजर्ट के एरिया, पहले इनको प्रॉब्लम ये थी कि ये मुशर्रफ के टाइम पे भी इन्होंने एक दफ़ा सोचा था रहीम खान से अबव अटैक का, लेकिन वो इनको बहुत ज़्यादा आना पड़ता था डेजर्ट में और इनके पास सप्लाईज की इतनी वो नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी वहाँ तक।
جبکہ پاکستانی سائڈ نے زیادہ ڈیزرٹ کو گھیرا ہی نہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ڈیزرٹ کو ہم نے کور ہی نہیں کیا باؤنڈری سے تاکہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، بڑے آرام سے بارڈر تک رسائی ہے ہماری. تو یہ آج ہمیں ڈے ون کا ہی ہے اس پوری پٹی میں، جبکہ ان کے لیے ان کو کوئی کافی زیادہ ریت کے اندر آنا تھا اور بغیر سڑکوں کے اور کوئی ایسا نظام نہیں تھا. تو خیر اب جو صورتحال ہے یہ بیسیکلی جو سوچ رہے ہیں وہ سیدھا کیونکہ یاہو ان کا دوست ہے تو وہ ون روڈ ایک پلان کر رہا ہے. وہ ون روڈ بیسیکلی انڈیا سے پاکستان کے سندھ بلوچستان سے گزرتی ہوئی سیدھی پورٹ نیو پورٹ غزہ پورٹ پہ جو خالی کر کے اس ٹائم انٹرنیشنل پورٹ بنانے کا پلان ہے، یہ اس کے لیے ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ جغرافیہ بدلنے کی بات کر رہا ہے. خواب یہ ہے کہ یہ یہاں سے سڑک گزرے گی اور وہ سیدھی جا کے ادھر لگے گی، اور جو انہوں نے دکھانا ادھر ہے کرنا ادھر ہے. اس دفعہ اس لیے یہ نیوی اور شپ اور اس سائڈ پہ زیادہ پریشر ڈال سکتے ہیں، اس کے چانسز ہیں. اور اس ٹائم اس دفعہ یہ بھی چانسز ہوں گے کہ یہ ایسے نہیں بول رہے. اس دفعہ انہوں نے آپ کے 26 جگہوں کی بجائے بہت زیادہ مربوط اور بڑا اٹیک کرنا ہے. اور پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہوگی کہ اگر وہ اس اٹیک کو سہار گیا، جو کہ اللہ کی مدد سے لاسٹ ٹائم بھی پاکستان نے اپنا پیشنس دکھایا اور اپنا ڈیفنس اس طریقے سے ایکسپوز نہیں کیا. نروز کی گیم میں بیسیکلی پاکستان جیتے. اور لائک آلویز پاکستانی ایئر فورس جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے جیسے کہتے ہیں نمازی مومن نوجوان، اور وہ آئسولیٹڈ ہیں، ان کو ویسے مراقبے ملے ہوئے ہیں، تزکیہ نفس ہیں کہ اکیلی سی ان کی کالونی ہے، پبلک انٹریکشن نہیں ہے، زیادہ گناہ کا موقع نہیں ملتا ان کو. تو یہ بہت زیادہ اچھے مسلمان ہیں ایئر فورس والے، اور اسی لیے یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ بھی اچھی ہے اور ماحول بھی اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو باقی جو ہمارے پاکستان کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے مقابلے میں. تو اس لیے بھی یہ ایج تو رہے گا، لیکن اس دفعہ اتنی ایزی بات نہیں ہے. اس دفعہ کا پہلا جو کرے گا وہ اس کا اپر ہینڈ ہوگا. اس دفعہ وہ پچھلی بار والی بات نہیں ہوگی کہ ہم نے جیسے ڈیفenس کیا اور منہ توڑ جواب دیا. تو اس دفعہ ان کی کوشش ہوگی کہ ہماری جو دوسری جوابی کیپیسٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو میں ذاتی طور پہ جو سننے والے ہیں ان کے لیے یہی عرض کروں گا کہ موقع ہے، پہل کر دینا ٹھیک ہے. اس ٹائم آپ کو پہل کرنی پڑے گی ورنہ پھر ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے. اور یہ سارا واضح ہے اس وقت بی ایل اے کی جو بھی بیک اپ ہو رہا ہے، طالبان کو جس طریقے سے سپورٹ ہو رہا ہے، کشمیر اس ٹائم جس طریقے سے کھڑا ہو گیا ہے ایک ان ایکسپیکٹڈ اس پہ. تو یہ صورتحال اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی مجبوری ہے. میرے ذاتی خیال ہے کہ ہمیں پہلے کر دینا چاہیے کہ راجناتھ جو بھی سوچ رہا ہے یا جو بھی اس کے سٹائل ہے، اور وہ جس انداز سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کیا تو یوں ہوگا، جغرافیہ بدل جائے گا، تو بیسیکلی تو وہ ان کے تھنک ٹینکس بھی یہ سوچیں گے کہ پاکستانی کیا سوچیں گے. یہ مائنڈ گیم ہوتی ہے بیسیکلی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو بھی سوچ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں یہ حیران کر دینا چاہیے کہ ہم جو بڑا ڈیفینسو پلے کیا انٹرنیشنل دنیا کے سامنے ہم نے، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی کوئی بات نہیں ہے. یاہو بھی تو ہے، اٹیک کر کے بھی اگلا پوری دنیا کے سامنے کوئی اس کو شرم حیا نہیں ہے، کسی قسم کی وہ نہیں ہے، وہ چل ہی رہا ہے نا. تو ہمیں بھی میرا خیال ہے کوئی اتنی بات نہیں ہے جتنے ہمارے مراسم اس وقت خطے میں چائنا، امریکہ، سیم ٹائم پہ باقی ممالک رشیا، چائنا اور اوورآل سعودی عرب کو بھول گئے ہیں آپ. سعودی عرب تو ہم ہی ہیں، مطلب ہمارا ان کا تو ایک وہ ہے نا جنم کا ساتھ ہے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم کسی بھی صورت وہ وہاں حکومت جیسی مرضی ہو، ہم جیسے مرضی ہو، وہ تو ہماری انڈیویجول آپ کی میری مجبوری ہے کہ وہاں کوئی بات ہو تو ہم حاضر ہیں، ویسے ہی حاضر ہیں. تو باقی اوورآل ان کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ وہ ہو گئے. باقی یہ تو اب سب کو پتا ہے کہ ہم اب جس پیکٹ میں گئے ہیں ان کے ساتھ، لیکن اس کا کوئی اس ٹائم پہ ہمیں کوئی خاص وہ دعائیں دے سکتے ہیں، آب زمزم دے سکتے ہیں، پیٹرول دے سکتے ہیں، اور کچھ نہیں دے سکتے اس صورتحال میں جس میں ہم جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوموں نے خود ہی لڑنی ہوتی ہیں جنگیں، پرائے کندھوں پہ یہ کھیل نہیں کھیلے جاتے. اور جو اسپرٹ ہوتا ہے فوج کا، ایک مورال اور اسپرٹ ہوتا ہے،
اور وہ اسپرٹ کا ہی فتح ہوتی ہے بیسیکلی. اور آپ کی فوج کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون رائٹ پہ اور کون رانگ پہ ہے. اب انڈیا اس مورال میں پچھلی دفعہ تو رہ گیا تھا کیونکہ ان کے بھی ظاہری بات ہے سب کو پتا تھا کہ یہ یاہو کا سیم حماس کاپی کی گئی ہے. یہ جو پہلگام تھا ایگزیکٹ کاپی تھا, وہ ایک ہی ماسٹر مائنڈ تھا اس کا جو یاہو تھا. تو اسی طریقے سے یہ ان کو سب کو پتا تھا, تو وہ مورال فوج کا وہ نہیں تھا, اسی لیے وہ امن کے جھنڈے لہرا دیتے تھے. کشمیر سائڈز پہ آپ نے دیکھا ہی ہے, ویڈیوز تھی کہ فوراً امن فلیگ وائٹ فلیگ لہرا رہے تھے کہ کیوں لڑیں, کیا ضرورت ہے. اور ٹیکنیکلی بھی بالکل صحیح بات ہے, فوج بھی کیوں لڑے. لیکن یہ جو سیاستدان ہیں ان کے جس آئیڈیالوجی کے ہیں, انہوں نے اپنے وقت گزارنے ہیں, راجناتھ یہ مودی اور یہ سب, تو جان بوجھ کے وہ بیسیکلی تو یاہو کی جنگ کو اپنے ملک کی عوام جو ہے اس کی بھینٹ چڑھانے کو ہیں یہ لوگ. اور وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ون روڈ بیلٹ اور یہ اسی کی کہانی بن رہی ہے, تو اس لیے وہ ڈیزرٹ کی اس سائڈ پہ بیسیکلی جغرافیہ بدلنے کی بات کر رہا ہے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں معاملہ آسان نہیں ہے, حملہ اس دفعہ بہت بڑا ہوگا دونوں طرف سے. جس کو موقع مل گیا دوسرا موقع بہت مشکل ہوگا, مطلب ایسا لگتا ہے کہ جو ہو گیا, اور کھل کھلا کے اس دفعہ بہت بڑی اس میں شدت ہوگی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ذاتی میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے بھی جیسے کہتے ہیں صاحب اقتدار یا صاحب طاقت لوگ سن رہے ہیں تو ہمیں پہل کر دینی چاہیے. یہ ایگزیکٹ ہونا ہی ہونا ہے, تو یہ پھر جو پہل کر دے گا اور وہی اسٹریٹجی کہ جتنا مسئلہ ہے بس چلا دو, بس آ رہا ہے یا پا رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی. اور وہ ظاہری بات ہے ہمیں تو تمیز ہے, اسلام بھی روکتا ہے کہ وہ عسکری اہداف ہونے چاہیے. انڈیا نے تو مسجدوں پہ مار دیا, ہمارے گھروں پہ, مسجدوں پہ, ان پہ بھی کر دی. خالی پڑے ویران ایئرپورٹوں پہ سڑکوں میں سوراخ کر دیے. عمران خان کا تو ہمارا ویران پڑا ہے وہ ایئرپورٹ جس پہ مار کے خوش ہوئے ہیں وہ. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اس طریقے کی فضول پبلک پلیسز پہ مارنا وہ فضول بات ہے. آپ عسکری فوج کی جنگ ہے, عسکری ایک دوسرے کو دیکھیں, عوام کو کیوں اس میں وہ کر رہے ہیں. یا اب ہم تو کبھی بھی نہیں یہ پروموٹ کریں گے کہ مندروں پہ مارو جی, یا ان کے گردواروں پہ مارو, یا کوئی چرچز پہ مارو. بے شک اس میں کوئی بھی چھپ جائے, ڈزنٹ میٹر, تو چھپ جائے تو چھپ جائے, لیکن ایتھکس کو فالو کیا جائے تاکہ یہ پرویل کرے ایک ایتھیکل بیہیو ان دا وارز. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آگے بروٹیلٹی بڑھ رہی ہے, اور بہت بڑا اس دفعہ جب ہوگا تو جواب دینا وہ کریں یا ہم کریں, جس نے بھی پہل کی, جواب دینے والے کے لیے جواب دینا کافی مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے کہ بھارت اس طرح کی حماقت کرتے ہوئے 20 بار تو سوچے گا, اور اگر پھر بھی اس طرح کی حماقت کرتا ہے تو بہت سارے سرپرائزز ہیں جو پاکستان نے تیار کر رکھے ہیں. اپنے علم کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. مئی کی سچویشن, اور اب مئی کا پاکستان اور اب اکتوبر کا پاکستان ایک بڑا مختلف پاکستان ہے. عسکری محاذ کے اوپر بھی جو چیزیں پاکستان کے پاس اب ہیں شاید وہ مئی کے اندر نہیں تھی. تو ڈراؤنا خواب ہی یہ ثابت ہوگا. سمجھ صاحب اینی ویز بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, نمبر جو ہے اسامہ صاحب کا وہ اسکرین کے اوپر چل رہا ہے. مزید بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اسامہ صاحب سے اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.